Assalamualaikum, this is Moeed Peezada in Washington. 6 जुलाई 2024, 6 जुलाई 2024 हफ्ते का दिन है। सबसे पहले तो मुझे ये अपोलोजाइज़ करना है कि गो कि बहुत सी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और दुनिया के हवाले से हो रही थी। मैं गुज़िश्ता 24 घंटे से अपना वीलॉग ब्लॉग जो है वो मैं नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि वॉशिंगटन के करीब अपना एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका का एनुअल कन्वेंशन हो रहा है, जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से चल रहा है और आज गालिबन इसका इख्तिताम होगा। पिछला पूरा मेरा दिन जो है वो इस कन्वेंशन के अंदर गुजरा, जहाँ एक से ज़्यादा जगह पे मैं स्पीकर था, पैनल किसी पैनल का हिस्सा था। एक तो उसमें से अपना का सोशल फोरम का पैनल था, जहाँ मेरे साथ मारवी सरमद साहिबा, डॉक्टर हसन अब्बास और गुललाई इस्माइल साहिबा जो थीं, वो वहाँ पे थीं। और दूसरा निश्तर मेडिकल कॉलेज की जो एलुमनाई एसोसिएशन है, उन्होंने दे वर वेरी काइंड, उन्होंने मुझे अपने की नोट स्पीकर के तौर पे बुलाया। वहाँ बड़ी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हुई। मैंने पहले जो 3 बरस थे मेडिकल कॉलेज के, वो मैंने निश्तर मेडिकल कॉलेज में गुजारे थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जिसको उस ज़माने की पार्लेंस और लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोफेशनल एंड सेकंड प्रोफेशनल कहा करते थे। मुझे याद नहीं है कि अब उसको अब क्या कहते हैं, मुझे इसका पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब्दीली मेडिकल करिकुलम में आ चुकी है। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि ये कन्वेंशन कितना बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी ओरिजिन नॉर्थ अमेरिकन्स की इतनी बड़ी कोई कांग्रीगेशन और इज्मा, ये कलेक्शन जो है वो नहीं होती होगी। बिकॉज़ लिटरली ये सारा का सारा जो गेलॉर्ड कन्वेंशन सेंटर है, जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी किस्म के होटल की तरह नहीं है। ये पाकिस्तानी होटल अगर आप इसको सेरीना को मल्टीप्लाई कर दें 5 गुना से, तो ये उतना बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर है। और ये बाय एंड लार्ज जो है वो हज़ारों पाकिस्तानियों से भरा पड़ा है। ये हज़ारों पाकिस्तानी प्रिंसिपली तो फिजिशियन हैं, लेकिन सब फिजिशियन नहीं है। इसके अंदर बिजनेसमैन भी हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, इसमें और भी प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स हैं, आईटी के लोग हैं। अच्छा, उसके साथ उनकी फैमिलीज़ भी हैं। बहुत से फिजिशियंस जो हैं उनकी वाइफ्स भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सौ की नहीं भी हैं, क्योंकि और फिर बच्चे उनके साथ हैं। उनके बच्चे, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनमें से कई जो हैं वो ग्रेजुएट कर चुके हैं, कई स्कूल में हैं, कई खुद डॉक्टर्स हैं, कई मैचिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है, जहाँ पे आपको भांत-भांत की बोलियाँ जो है वो मिलती हैं। बहरहाल मैं इसमें कल फँसा रहा, वहाँ मेरे बहुत से इम्प्रेशंस भी हैं, जिन्हें मैं एक तफ़सील में आपके साथ शेयर करूँगा एक अगले वीलॉग के अंदर और करता चला जाऊँगा। बल्कि मेरी कोशिश होगी कि आज मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और मेरा ख़्याल है डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जो हैं, दोनों मिलके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। और क्योंकि मैं सोच रहा था कि वीलॉग मुझे ज़रूर कर देना चाहिए। और ये जो सेमिनार है, इसका उन्वान ये है कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल डेमोक्रेटिक होगा, जमहूरी होगा, या इसी तरह से पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ चलेगा? तो वहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिलेगा। और चूँकि ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल वाले आईटी में बड़े कनेक्टेड हैं, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल इन ऐन मुमकिन ये है कि इसकी एक लाइव ब्रॉडकास्ट और ट्रांसमिशन भी हो रही हो, जो पीटीआई की फेसबुक पेज के ऊपर और डिफरेंट फेसबुक पेजेस के ऊपर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर ऐन मुमकिन है कि शेयर की जाए। मुझे ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन मैंने ट्विटर के ऊपर इसकी जो मेरा जो ट्विटर हैंडल है, उस पे मैंने इसकी तफसीलात जो हैं वो शेयर की हुई हैं, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन बोल रहा है। वहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल भी होंगे, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान से भी बहुत से लीडर्स वहाँ पे बोल रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की अहलिया, मेरा ख़्याल है अलीमा खान साहबा भी थोड़ी देर के लिए इस सेमिनार के अंदर एक वीडियो लिंक के ज़रिए जो है बोलेंगी। तो ये उसकी है कार्रवाई। अच्छा, जो कल मेरा सेशन था, थोड़ा-सा मैं इसको क्विक ज़िक्र कर दूँ। जो अपना के सोशल फोरम में मेरा टॉपिक था, जहाँ मेरे साथ डॉक्टर हसन अब्बास थे, मारवी सरमद साहिबा थीं, गुललाई इस्माइल थीं। वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा। डॉक्टर तकी और डॉक्टर जमील फ़ारूकी साहब जो हैं, उन्होंने मिली भगत उनकी थी कि उन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट टॉपिक प्रपोज़ किया था। और वो टॉपिक ये था कि पाकिस्तान्स पॉली क्राइसिस हैज़ बीन वर्सेंड बाय अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। और मैंने वहाँ पे कोशिश ये की कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि पाकिस्तान का पॉली क्राइसिस जो है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में से आ रहा है। बिकॉज़ अब ट्रेंड ये है, एक आम ट्रेंड ये है, आप जहाँ कहीं भी जाएँगे, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, टीवी प्रोग्राम, वीलॉग, तो वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि या तो ये सियासी है, या ये अस्करी है, ये फ़ौज ने पैदा किया हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इकोनॉमिक इंडाइसिस के पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ प्रॉब्लम, पेमेंट्स का जो प्रॉब्लम कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना, और एक्सटर्नल डेट के ऊपर ही ज़ोर होता है। हालाँकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनल डेट है, जहाँ मुख्तलिफ
چھوٹے اور بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، پرنسپلی پاکستان کے جو 4-5 بڑے بینکس ہیں، ان سے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے اور پاکستان کی پروونشل گورنمنٹس نے اور پاکستان کی پنجاب حکومت، جس نے ابھی ماشاءاللہ اپنے ایک میس کا GOR1 کے اندر اس پہ 1 ارب روپے سے زیادہ لگا دی ہیں، یہ سب پاکستان کے اندر انٹرنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے بہت بری طرح سے مقروض ہیں. اور یہ جو انٹرنل ڈیٹ ہے یہ کوئی تقریباً 230 یا 240 بلین ڈالر کا بن جاتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف 2023 128 بلین ڈالر کا تھا. بہرحال عموماً اس پہ لوگوں کی توجہ رہتی ہے. میں نے لوگوں کی یاد دلانے کی وہاں پہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کا کرائسس جو ہے وہ پاکستان کا ڈیموگرافک کرائسس بھی ہے، جہاں وہ پاکستان کی ٹیریٹریز جہاں پر آخری برطانوی سینسس کے حساب سے 1941 میں آبادی محض 3 کروڑ کے قریب تھی، وہاں آج 2023 کا جو اپڈیٹڈ ایسٹیمیٹڈ سینسس ہے اس میں آبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً لیس دین 80 ایئرز میں اس پاکستان کے خطے کی آبادی جو ہے اس میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے. اور یہ 8 گنا اضافہ جو ہے یہ میکسیمم پنجاب KP کے کچھ خاص ایریاز کے اندر، یہ سندھ کے اندر، یہ کراچی شہر کے اندر ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کی ٹیریٹری کا آدھا تقریباً رقبہ جو ہے 43% آف پاکستانی ٹیریٹری وہ بلوچستان ہے، جہاں کی آبادی کچھ 1 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 23 کروڑ سے زیادہ پاکستانی انتہائی ڈینس حالات میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے جو اویلیبلٹی ہے واٹر کی، نیوٹرینٹس کی، فوڈ کی، ایگریکلچر لینڈ کی، ایگریکلچر سپلائز کی، آب و ہوا کی، وہ بہت تیزی سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. واٹر ٹیبل جو ہے وہ پنجاب میں، KP میں، سندھ میں بری طرح سے فال کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو پریشر ہے پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر، پاکستان کے ووکیشنل سسٹم کے اوپر، پاکستان کی جاب مارکیٹ کے اوپر، پاکستان کی وہ تمام پریشرز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انرجی کا جو پرائسز ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک وہ ایسا پولی کرائسس ہے جس کے لیے پاکستان کو ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے چاہیے. یہ بڑی سیر حاصل ڈسکشن تھی جس میں ڈاکٹر حسن، میں سمجھتا ہوں انہوں نے، حسن عباس صاحب جو کہ اس وقت پروفیسر ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، اور میرا اور ڈاکٹر حسن عباس کا بڑا پرانا تعلق ہے. ہی از فرام دی 19th کامن ٹریننگ پروگرام آف سول سروسز، آئی واز فرام دی 18th کامن ٹریننگ پروگرام. اور جب میں کولمبیا سے اپنا ماسٹرز کر رہا تھا 2000 میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اسکول آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئر سے، تو ڈاکٹر حسن عباس جو ہیں وہ ٹفٹ یونیورسٹی جو ہے وہاں سے اپنا پہلے ماسٹرز انہوں نے کیا، پھر PhD کیا، پھر وہ کولمبیا یونیورسٹی کے اندر چیئر رہے، اس کی پاکستان چیئر پہ رہے، پھر وہ فل پروفیسر ہیں. اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے واشنگٹن کی، وہاں پہ پڑھاتے ہیں، اور سال میں 2-3 دفعہ وہ پاکستان جاتے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ اسی طرح کی ویڈیو میں ان کے ساتھ پاکستان کی سچویشن کے اوپر ایک خاصی پروفیشنل ایکڈیمک ڈسکشن کی جائے، آئدر ان انگلش اور ان اردو. لیکن یہ جو کرائسس کا جو پینل تھا اس میں بہت سے لوگوں کا جن کا جھکاؤ PMLN یا PPP کی طرف تھا، ان کے کامنٹس جو آڈینس میں تھے، ان کے کامنٹس جب مجھے سننے کا موقع ملا تو مجھے خاصی ایک پریشانی بھی ہوئی، اور میری ایک چھٹی حس بھی جاگی کہ کچھ نئی چیزیں یہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نیا پیراڈائم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کوشش یہ ہے کہ تمام تر ہدف جو ہے پاکستان کے کرائسس کا، اس کو پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ ایک فوج کی حیثیت سے ڈال دیا جائے، یعنی فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بلیم کیا جائے. وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر اس کے لیے رسپانسبل ہیں، یہ چند جنرل رسپانسبل ہیں. فوج ایز اے ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے رسپانسبل ہے پاکستان کے کرائسس کے لیے. اور اس میں نواز شریف کا اور آصف علی زرداری کا اور مولانا فضل الرحمان کا، اور جو سازش کی گئی، جو لندن میں باجوہ اور نواز کے درمیان جو سازش ہے، اس کا بالکل ذکر ایسے نکال دیا گیا ہے کہ آپ جب اس نیریٹو کو سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آج عمران خان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتیاں ہو گئیں، اسی طرح نواز شریف اور آصف علی زرداری اور باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. اور آج کا جو کرائسس ہے گزشتہ 2.25 برس کا، 20 یعنی 24-25-26 مہینوں کا جو کرائسس ہے، اس میں اور جو کچھ پہلے ہوا اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ ایک کنٹینم ہے. تو میں اس کے اوپر بھی کچھ مزید امپریشنز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ جو اپروچ ہے اس کے اندر ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی بھی ہے، اور اس کے اندر ایک کوگنیٹو ڈسوننس کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ لوگ اپنا جو گلٹ ہے وہ بالکل لینا نہیں چاہتے کہ ان کا اپنا کیا رول ہے اور ان سیاستدانوں کا اس کرائسس کے اندر کیا رول ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان امپریشنز پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک کوئک چھوٹا سا اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں
اور دنیا میں کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جس نئی پارٹی کا مسلسل چرچا کر رہے تھے گزشتہ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں سے کر رہے تھے، اس کا اعلان ہو چکا تھا کہ 6 جولائی 2024 کو اس کا باقاعدہ انوگریشن یا لانچ کیا جائے گا، وہ پارٹی اب لانچ ہو گئی ہے۔ اچھا، ابھی تک یہ تھا کہ اس کا نام ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا، جب اس کا نام پوچھتے تھے ایک پرسرار سی میسٹری تھی کہ بھئی اس کا نام کیا ہوگا۔ اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ رکھا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے عوام پاکستان، یعنی یہ پاکستان کے عوام کی پارٹی ہوگی۔ ان ادر ورڈ وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ باقی جتنی جماعتیں پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ پاکستان کے عوام کی جماعتیں نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی جماعتیں ہیں۔ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پی ایم ایل این، ٹو دی ایکسٹینٹ آف پی پی پی، ٹو دی ایکسٹینٹ آف مولانا فضل الرحمان JUIF، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، MQM، جماعت اسلامی اور بھی چھوٹی جو دھڑے ہوں گے ان کے حوالے سے بات جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور مستقبل اتنا اہم اور کروشل ہے کہ اسے جرنیلوں کے اوپر اور سیاستدانوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی سول سوسائٹی کو، دانشوروں کو، پاکستان کے انٹلیکچوئلس کو، پروفیشنل کلاسز کو موبلائز کریں گے۔ وہی چیز اور وہی پیغام جس کو لے کے ذوالفقار علی بھٹو نے میرا خیال ہے 1967 میں یا 68 میں، 67 میں میرا خیال ہے، 66 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور سے بنیاد ڈالی تھی، اور 1996 میں اسی قسم کے منشور اور آئیڈیاز کو لے کر عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی لاہور ہی سے بنیاد ڈالی تھی۔ لاہور از اے کروشل سٹی ان ڈیفائننگ آل دی ویژنز آف پاکستان اینڈ آل دی ان ویژنز یا بے وقوفیز آف پاکستان، وہ بھی اس کے لیے بھی لاہور ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ دیکھیے، ایک دوسری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریلی نکالنی تھی، اسلام آباد کو جو ری ڈیفائن کر دیا گیا کہ ترنول پھاٹک بھی اب اسلام آباد کی سیاست کا حصہ بن چکا ہے، تو ترنول پھاٹک میں بھی جو ریلی بیچاری پاکستان تحریک انصاف نے نکالنی تھی، اس ریلی کو بھی آخر میں انہیں کینسل کرنا پڑ گیا۔ کیوں کینسل کرنا پڑ گیا؟ میں نے پچھلا جو ویلاگ کیا تھا کوئی 30 گھنٹے پہلے، اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس ریلی کو نکالنے کی، حالانکہ اس ریلی کی پرمیشن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد صاحب بہادر جو ہیں انہوں نے دی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس پہ گرفتاریوں کا ایک پروسیس شروع کر دیا گیا، جس میں تحریک انصاف کے اس ریلی کے حوالے سے پنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی ممکنہ منتظمین ہو سکتے تھے، پلانرز، ایکسیکیوٹرز، امپلیمنٹ کرنے والے آرگنائزرز، ان سب کو یکے بعد دیگرے گرفتار کر لیا گیا۔ اور فائنل ڈراپ سین تو خیر اس کا اس وقت ہوا جب اس ساری صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے PTI اسلام آباد کے پریزیڈنٹ جناب عامر مغل صاحب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد صاحب بہادر کے پاس پہنچے، تو ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں پہ کتا چوری، بلی چوری وغیرہ کا کوئی مقدمہ وغیرہ بنا دیا گیا ہو، یا انسداد دہشت گردی کا کوئی ان کے اوپر بنا دیا ہوگا کہ یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہی سیٹس آف سرکمسٹانسز تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو اعلیٰ ہے مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ اس ریلی کو تحریک انصاف کو منسوخ کر دینا چاہیے، بیکاز اریسٹ اتنے ہو گئے ہیں اور محرم کی بھی آگے صورتحال ہے، تو اس کو کینسل کر دینا چاہیے۔ اس کے باوجود خبر اس وقت یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے، ورکرز کی جو لیڈرشپ ہے پنڈی اسلام آباد کی ڈفرینٹ جگہوں کی معاف کیجیے گا، وہ اس ریلی کو پھر بھی نکالنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کے کاز کو بیٹری کر رہے ہیں اور عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے ایک پبلک ایکسپریشن ہونا چاہیے، لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، اپنی تائید کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک کشش چل رہی تھی، کشمکش تھی بٹوین دی ٹاپ لیڈرشپ جو شاید کنونس ہو چکی بھی تھی، اینڈ بٹوین دی ورکرز جو ریلی جو ہے نکالنا چاہتے تھے۔ ٹاپ لیڈرشپ کو لگ رہا تھا کہ ریلی افیکٹو جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اب وہ ریلی منسوخ اس طرح سے ہوئی ہے کہ سرے سے گزشتہ 24 گھنٹے میں، 18 گھنٹے میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اس پارٹی کو جو NOC دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کا، جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا تھا، وہی انہوں نے سرے سے جو ہے وہ کینسل کر دیا، اس کو ریووک کر دیا، اس کو وڈرا کر دیا۔ اس کے اوپر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی جج صاحب جو ہیں ان کی پٹیشن لینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان دی اینڈ پھر اک پک کے عمر ایوب صاحب نے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اس ریلی کو اب کینسل کرنا پڑے گا۔ یہ میرے اس کے بارے میں بہت سی ریزرویشنز ہیں، بیکاز اب یہ ایک ایسا نیا پاکستان ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو ریلیز نکالنے کے لیے باقاعدہ پرمیشن اس طرح سے لینی پڑتی ہے جیسی امریکہ میں اور برطانیہ میں لینی پڑتی ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ میں ایسی پرمیشن کبھی ڈینائی نہیں ہوتی، اور پاکستان کے مخصوص حالات میں ایسی پرمیشن نیسیسریلی 90% سے زیادہ ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈینائی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی نے بھی یہاں پر بھی اسلام آباد میں ایک ریلی کرنی ہے،
इन्फ्लेशन, महंगाई के हवाले से, घरानी के हवाले से, यूटिलिटीज़ की जो है बिजली गैस की जो नर्ख है उसके हवाले से उनको मिल जाएगी परमिशन। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ये डिटरमिन नहीं करेगा कि दहशत गर्दी का ख़तरा है, लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा है, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा है, कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर जिसने पहले परमिशन दी थी उसने उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन पार्टी के हवाले से भी एक बड़ी आपको वीकनेस की फीलिंग इसमें महसूस होती है कि जब सियासी जमातें बिल्कुल अपने आप को एक इस तरह से डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स के अंदर लेकर चलने की कोशिश करती हैं, आप रैली करते, आप गिरफ्तार हो जाते, आप चंद लाठियाँ खा लेते, डिस्पर्स हो जाते। आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग वगैरह सब परमिशन तो नहीं लिया करते थे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर से, रैलीज निकालते थे, वो गिरफ्तार हो जाते थे। इनफैक्ट गांधी जी की, महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी एक कैंपेन है सॉल्ट मूवमेंट जो उनकी है, वो तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी, जिसमें गांधी जी जो हैं उन्होंने ट्रेवल किया सैकड़ों किलोमीटर्स, मीलों का, और वो समुंदर के किनारे जाके उन्होंने नमक जो है वहाँ पे उन्होंने वहाँ बनाया, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था सॉल्ट एक्ट का, जिसके तहत आप समुंदर से नमक नहीं बना सकते थे, और समुंदर पे उन्होंने एक टैक्स, सॉल्ट के ऊपर, नमक पे उन्होंने एक टैक्स लगाया हुआ था। तो ये उसको एक उसके लिए डिफाइंस का एक एक्ट था कांग्रेस की तरफ से। बहरहाल ये तो एक अलग चीज़ है। दूसरी एक डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल हमारे खत्े में ही, वो है जब हम देखते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो सेकंड राउंड होता है, रन ऑफ राउंड 5 जुलाई को, उसमें जो मॉडरेट लेफ्ट लीनिंग मसूद पेज़ेश्कियां हैं वो कामयाब होते हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो प्रेसिडेंशियल पहला जो रन ऑफ हुआ था उसमें जलीली साहब और जो पहले नेगोशिएटर रहे हैं ईरान के, और मसूद पेज़ेश्कियां, दोनों में से कोई भी, यानी कोई भी कैंडिडेट, उसमें 3-4 कैंडिडेट थे, कोई भी कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले सका था। ईरान का जो आइन बना है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान का, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 3-4 कैंडिडेट जिनको कि वेट करता है आयतुल्ला, इस आप कह लें कि सुप्रीम लीडर और उसकी काउंसिल उनको वेट करती है, परमिशन देती है, वो मौजू है कि नहीं इलेक्शन के लिए, उनको इजाज़त होती है। लेकिन उनमें से वही कैंडिडेट जो है पहले राउंड में अगर कोई 50% ना ले सके तो फिर एक सेकंड राउंड होता है। तो यहाँ जो सेकंड राउंड हुआ है उसमें मसूद पेज़ेश्कियां जो हैं वो कामयाब हुए हैं। लेकिन इसके पीछे एक लार्जर सिग्निफिकेंस है। वो लार्जर सिग्निफिकेंस ये है कि मसूद पेज़ेश्कियां के बारे में मगरबी ज़राए इब्लाग मसलसल ये कह रहे हैं कि वो लेफ्ट लीनिंग है, थोड़े से सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं, मॉडरेट हैं, मगरब के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। उनकी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं कि क्या हमने अमेरिका से हमेशा लड़के ही रहना है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली ख़ामेनेई, उन्होंने और उनकी काउंसिल और उनके रफ़्क़ा-ए-कार ने एक ऐसे मॉडरेट को इलेक्शन में आने दिया और उसे जीतने भी दिया। जीतने वाला तो खैर इस पे बहस कर सकते हैं कि उन्होंने जीतने दिया या लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो इस रेस के अंदर थे, और इसमें सिर्फ हार्ड लाइनर्स ही नहीं थे, बिकॉज़ जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें सिर्फ हार्ड लाइनर ही थे। तो इसका मतलब है कि ईरान की जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है, जो क्लरिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से मगरब की तरफ एक कदम, एक हाथ जो है पीस का, वो यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि ईरान इस वक्त कितना ज़्यादा अंडर प्रेशर। मुझे पानी का ग्लास रखना चाहिए था, लेकिन अब मौका नहीं है पानी का ग्लास रखने का। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी खांसी फॉर सम रीज़न लग जाएगी मुझे। प्रेसिडेंट बाइडन ने अमेरिका में गुज़िश्ता चंद घंटों में, 18 घंटे 12 घंटे में, एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं नवंबर तक की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है इससे विड्रॉ नहीं करूंगा, और मेरी जो परफॉर्मेंस को बाइडन ट्रंप प्रेसिडेंशियल डिबेट में लैकलस्टर ये कमज़ोर समझा जा रहा है, वो दर हकीकत एक वन ऑफ चीज़ थी। मैं थका हुआ था, मैं सो गया, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल बड़ा किया, मैं बड़े टाइम जोन से, ये वो कहानी उनकी नहीं है जो मसलसल चल रही। लेकिन मुझे जो खबर मिल रही है डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं और नॉन पाकिस्तानी भी हैं, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है ग्रास रूट लेवल पे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर है डोनर्स की तरफ से कि प्रेसिडेंट बाइडन को विड्रॉ करना चाहिए, और ये ऐन मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में डेमोक्रेटिक पार्टी अपना प्रेशर इतना बढ़ा दे कि प्रेसिडेंट बाइडन को, खास करके अगर 1-2 बड़े डोनर्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करते हैं, जिन्होंने 30-30, 40-40, 50-50 मिलियन डॉलर देने होते हैं, उनमें से कोई पीछे हट जाएगा और प्रेसिडेंट बाइडन को बो आउट करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा अमेरिकन डेमोक्रेसी का जो हमारे सामने अनफोल्ड कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट बाइडन को इस तरह से डिबेट से निकलना पड़ा, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने अगस्त का जो कन्वेंशन मेरा ख्याल है शिकागो में होना है, वहाँ वो अपना एक नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लेके आए, जो कामला हारिस भी हो सकती हैं, जो कोई गवर्नर हो सकते हैं, जैसे गेविन न्यूसम का नाम लिया जाता है, लेकिन फिर साथ ये भी कहा जाता है कि गेविन न्यूसम बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग है। लेकिन अगर एक नया कैंडिडेट यहाँ पे आ जाता है तो आप एक जमहूरियत को, एक कंसेंसस को इन ऑपरेशन देखेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये देख लीजिए कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि लेबर पार्टी एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से, लैंडस्लाइड से जीतेगी, वो चीज़ हो चुकी है। 5 जुलाई 2024 को बहुत ही स्मूथ इलेक्शन हुआ।
اور وہاں پہ کیئر اسٹارمر جو لیبر کے لیڈر ہیں اب وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اور جو پہلا انہوں نے اپنا ایگزیکٹو ایکشن کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسائلم میں جو لوگ افریقہ سے برطانیہ میں تھے ان کو واپس بھیجنے کی جو بات اس سے پہلے ٹوری کنسرویٹو پارٹی کر رہی تھی، دیٹ از نو نان سینس، دس از اے ڈیڈ پلان. تو ایک لیفٹ لیننگ سوشلسٹ لیننگ ایک لبرل حکومت جو ہے وہ اب 14 برس کے بعد برطانیہ میں آ چکی ہے. اب دیکھیں کہ یہ لبرل حکومت کیسے آگے چلتی ہے، اور اس لبرل حکومت کا جو فارن پالیسی ایجنڈا ہوگا وہ کس طرح سے امریکہ کے فارن پالیسی ایجنڈے کے ساتھ، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیں اقتدار سنبھالتے نظر آتے ہیں، ان کا آپس میں کیا کلیش ہوگا. بیکاز جب پہلے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے 2016 سے 2020 تک، تو اس وقت ایک کنسرویٹو پارٹی جو تھی، جو کہ نیچرل ایلائی سمجھی جاتی ہے، ہر مہینے برطانیہ کے ہر مہینے 6 ہفتے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ برطانیہ کی ٹوری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، جو ان کی مین لیڈرشپ ہے، وہ کنسلٹیشنز کے لیے امریکہ آتی ہے اور ان کی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں. تو بہت کلوز ان کا ریلیشن شپ ہے. اب آگے دیکھیں کہ یہاں ریپبلکنز ہوں گے، وہاں لیبر ہوگی، تو یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا. اب میں آؤں ان امپریشنز کی طرف بہت ہی کوئکلی. اس پینل سے، جس پینل میں تھا سوشل فورم کے، وہاں لوگوں کے بھی بہت سے کامنٹس، کچھ پینلسٹ کے کامنٹ، کچھ لوگوں کے کامنٹ. میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے. وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک اس میں حکمت عملی اور اسٹریٹجی بھی ہے، اور اس میں کوگنیٹو ڈسوننس کا بھی ایلیمنٹ ہے. کوگنیٹو ڈسوننس وہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی ایسی صورتحال جو بہت تکلیف دہ ہو، جس کو آپ ادروائز ڈیفینڈ نہ کر سکیں، آپ اس کے لیے کوئی جواز جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور اس کو وہ جواز نکال کے اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں، پھر آپ اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل وہ تمام پولیس آفیسرز یا ISI کے آفیسرز ہیں جو پاکستان کے مین اسٹریم ایریاز میں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ویگوز لے کر جاتے ہیں. ان کی تمام تر جو ایجوکیشن اور اخلاقی تعلیم ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے، یہ جرم ہے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ چیز کر رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایکسکیوزز، ہیلے بہانے کہ یہ لوگ فوج کے خلاف ہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہیں، یہ کیوس مچا رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں، عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ کوگنیٹو ڈسوننس کی ٹیکسٹ بک ایگزامپلس ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بہت سے ایسے چھوٹے سیاسی حلقے، ان کا نیا آرگومنٹ یہ ہے، اور چونکہ وہ نیا آرگومنٹ دیتے ہیں برملا، وہ نیا آرگومنٹ یہ ہے، اور اس آرگومنٹ کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز، چونکہ وہ بھی بڑے غصے میں بھرے پڑے ہیں، اور ان کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے بڑا ظلم کیا جب ہم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو اس کی محبت میں سپورٹ کرتے چلے آئے پچھلے 10 سال سے. تو وہ اس کو خاموشی سے سن لیتے ہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے. اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو ایک انٹلیکچوئل پیراڈائم چاہیے جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا، اور میں ایک اگلے ویلاگ میں اس کو ڈیولپ کروں گا. لیکن آرگومنٹ یہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے صرف اور صرف پاکستان کی فوج ذمہ دار ہے. اور جو فوج کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ اس میں کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئرز، میجر جنرل، سارے ہی جرنیل جو ہیں، جو کوئی بھی ریٹائرڈ ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں اس کے لیے ذمہ دار ہیں. یہ ایک کلیورلی مینوفیکچرڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، جس میں سے آپ کو نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور ان سب کے وہ بہت سے سپورٹرز جو اس لندن پلان کے حصہ ہیں، وہ جو ڈیل ہوئی جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان، اس میں سے ان کو تو نکال لیا گیا ہے. نواز شریف اس پوری کی پوری کہانی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان وکٹم ہے اور PTI وکٹم ہے، اسی طرح سے بیچارے نواز شریف بھی اس پورے طاقت کے ڈھانچے کے اندر بڑے بیچار، بڑے بے بس، بڑے بیچار لاچار قسم کے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے بہت مہینے پہلے جاوید لطیف صاحب اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ اپنے TV پروگرامز میں اسی قسم کے کامنٹس آپ کو کرتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ایک پوری کھچڑی بنا دی گئی جس میں ایوب یحییٰ 1971، جنرل ضیاء، افغانستان کا جہاد، 1990s میں کس طرح سے حکومتیں بنی گریں، اور جو کبھی مشرف نے کیا کیا، فلاں جنرل نے کیا کیا، وہ سب کو اس کے اندر جو ہے وہ مکس کر دیا گیا. اور پوری ساری پاکستان کے جو مسائل ہیں اور فیلیئرز ہیں، پولی کرائسس ہے، اس کے لیے صرف اور صرف پاکستان کی فوج جو ہے رسپانسبل ہے. اور کسی طرح سے اگر پاکستان کی فوج نہ ہو، یہ جو ایک پرووربیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی فوج اگر بیرکس میں واپس چلی جائے، واٹ ڈز اٹ ریئلی مین، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. صرف ہوا کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے راستہ ڈھونڈنا کیسے، تو پھر سارے پاکستان کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بھی ایک احمقانہ صورتحال ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چوتیاپا ہے تھنکنگ کا، جس میں لوگ اس طرح سے سوچنے لگ گئے ہیں، ان کو سوچنے پہ ایک ڈائریکشن میں اس میں ڈال دیا گیا ہے.
میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں ڈسٹنکشن کروں بٹوین دی آرمی اینڈ دی آرمی لیڈرشپ. جھگڑا ہی یہی ہے. میں نے تنقید آرمی پہ تو شروع کی نہیں تھی, میں نے تنقید شروع کی تھی جنرل باجوہ جو کچھ کرنے چلے ہیں. میں نے کہا تھا مارچ میں یہ جو سازش کی جا رہی ہے, اس سازش کے نتیجے میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان دوریاں ہو جائیں گی, اور پاکستان کی فوج کو بڑا اسٹریٹجک سیٹ بیک ہوگا. وہ سیٹ بیک ہو چکا ہے. اس سیٹ بیک کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں, اس سیٹ بیک کے لیے جنرل باجوہ ذمہ دار ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف ذمہ دار ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے جب جرنلز کی بھی آپ بات کرتے ہیں, میرے خیال پاکستان کی فوج میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت کم از کم 120 سے 150 میجر جنرل ابو جنرلز ہوتے ہیں. ان میں سے کتنے ایکچوئل ڈیسیجن میکرز ہیں اور کتنے صرف اوبیڈینٹلی اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ڈیسیجن میکرز پاکستان کی فوج میں آرمی چیف ہے یا ڈی جی آئی ہے, زیادہ تر آرمی چیف ہی ہے, اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایون ڈی جی آئی ہم سنتے ہیں کہ ان میں بڑے ڈفرینسز ہیں, لیکن ہسٹوریکلی ڈی جی آئی بھی وہی کرتا ہے جو کہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کو کہتا ہے. میں صرف ایک دو کامنٹس کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. جو اس ساری کہانی میں سے ڈینسٹک پالیٹکس کو بالکل نکال دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو اپنی خاندانوں کی حکومتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, نواز شریف جنہوں نے اپنے بھائی کو تیسری دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا ہے, اور دوسری یا تیسری دفعہ, اور جنہوں نے اسے کہتے ہیں شہباز شریف جس کا 3 یا 4 دفعہ چیف منسٹر رہا ہے پنجاب کا, اور جنہوں نے اپنی بیٹی کو, ہاری ہوئی بیٹی کو, مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا ہے. یہ سارا کا سارا ڈھانچہ میں جو ڈینسٹک پالیٹکس کی بدبو اور سڑاند ہے, اس کے اندر جو ظلم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر یہ 3-4 خاندان سمجھتے ہیں کہ ہم تحد قیامت حکومت کریں گے. ہمارے بہت سے لوگ لبرلز, بہت سے لوگ جو عمران خان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو تو آپ قدم بڑھائیں, ہمارے ساتھ آواز بلائیں, آپ کہیں ہمیں ڈینسٹک پالیٹکس جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. لک ایٹ عمران خان جس نے اپنے پورے خاندان کو کوئی رول دیا ہی نہیں پالیٹکس کے اندر. اب بیچارہ جیل میں بھی ہے تو بھی بڑا لمیٹڈ رول ہے, اس کی بہنوں کا, اس کے خاندان کا کوئی رول ان کا نہیں ہے. آپ دیکھیں انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہیں, لوگ کہتے ہیں عمر ایوب افیکٹو نہیں ہے, شملی فراز افیکٹو نہیں ہے, فلاں افیکٹو نہیں ہے, لیکن عمران نے کھڑے تو اپنے خاندان کے لوگ نہیں کیے. یہ لوگ تو جب بھی لیڈرشپ کی پوزیشن آئی, ساری لیڈرشپ کی پوزیشن اپنے گھر کے لوگوں کو دی. ایک اور بھی پوائنٹ ذہن, اچھا اب میں ایک جملہ بتاؤں کہ نواز شریف کے والد صاحب جو تھے, میاں شریف, بڑے شریف جو تھے, وہ ہمیشہ کہتے تھے 90s میں جب تاحیات تھے, بہت ہی زیرک اور انٹیلیجنٹ شخص تھے, زندگی کے بہت اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہوئے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ساڈا چیف ہونا چاہیے, ہمارا اپنا چیف ہونا چاہیے. وہ جس طرح سے الادین کے چراغ کی کہانی ہے, جس طرح سے بوتل کے جن کی بات ہوتی ہے, جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ جن کی جان کسی لڑکی میں کسی چیز میں تھی, وہ یہ تھا کہ پاکستان کی آرمی کا چیف اگر آپ کنٹرول کر لیں, اگر چیف اپنی مرضی کا لے آئیں, چیف کے ساتھ آپ کی ایکویشن ہو جائے, تو پاکستان کی فوج کے اندر جو پولیٹیکل پاور ہے کنٹرول کرنے کی پالیٹکس کو, وہ ساری کی ساری آپ ہارنیس کر لیں گے. جس طرح آپ منگلا ڈیم بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, پانی کے اندر جو طاقت ہے اس کو ڈیم بنا کے ٹنلز کے ذریعے آپ ہارنیس کرتے ہیں, تو پاکستان فوج کے اندر جو ساری پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنے خاندان کے لیے. دس از واٹ دا اسٹریٹجی واز. اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کم از کم 5 چیف لگائے ہیں. شاید مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے کہ آصف نواز جنجوعہ بھی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی, آئی ایم ناٹ 100% کلیئر, لیکن جنرل مشرف کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی, انہوں نے راحیل شریف کی اپوائنٹمنٹ کی, انہوں نے جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کی, اس کے بعد انہوں نے عاصم منیر ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے چیف بنایا. تو اور ہر دفعہ اس کو چیف بنایا جو ان کے ذاتی انٹرسٹ میں ان کو لگتا تھا کہ سرو کرے گا. اور وہ عموماً طور پہ ان 3-4-5 جنرل صاحبان میں سب سے جو انٹلیکچولی کمزور تھا آرمی کے اپنی اسٹیمیشن کے اندر, فار ایگزامپل جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے چیف بنایا, تو جنرل باجوہ کو باقی ساری فوج پاٹا سمجھتی تھی, جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کے جو فادر ان لا ہیں جنرل امجد, انہوں نے ان کی تھرو اور پروموشن کرائی, ورنہ جنرل باجوہ کو شاید کرنل یا میکسیمم بریگیڈیئر پہ ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. اس کے زیادہ ان کا کیلیبر جو ہے وہ نہیں تھا, بس کرنل لیول کا ہی ان کا کیلیبر تھا. کیونکہ میں نے کرنل بھی بڑے بڑے انٹیلیجنٹ دیکھے ہیں, تو پتہ نہیں جنرل باجوہ اس لیول پہ بھی آتے تھے نہیں جو ہونا چاہیے اسٹاف کالج کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے, اچھا ظاہر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, اور اس اسٹیج کے اوپر جو جنرل باجوہ کو لگایا, تو جنرل ندیم اشفاق مرحوم اور جنرل زبیر حیات, دیز ور بریلینٹ جنرلز جن کی پاکستان آرمی میں بڑی رسپیکٹ تھی. اور اگر ان میں سے کوئی چیف ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری آنے والی جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی, جو کچھ ہوا وہ ہونا ہی نہیں تھا. اسی طرح سے ذہن میں لگائیے کہ اگر عاصم منیر صاحب کو جب نومبر 2022 میں ریٹائرڈ جنرل صاحب کو چیف بنایا, اگر اس وقت جنرل ساحر شمشاد کو چیف بناتے, اگر اس وقت جنرل اظہر چیف بنتے, تو اس کے بعد یہ جو سارا انتشار پیدا ہوا پاکستان میں اس نے ہونا تھا. میرا خیال ہے اس نے بالکل بھی نہیں ہونا تھا. یہاں تو ان کو ایک مخصوص شخصیت کو لگایا گیا جس کا ایک سرٹن ایجنڈا تھا. لیکن ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیں, اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب نے 5 آرمی چیف لگائے ہیں,
تو نواز شریف صاحب کی کچھ مس کیلکولیشن ہو گئی، کہتے ہیں مشرف پہ ان کی مس کیلکولیشن ہو گئی، لیکن نواز شریف کو بڑا ایکسپیرینس ہو گیا کہ میں نے کس قسم کا چیف لگانا ہے، ان کا اس پہ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اس پورے پروسیس کے اوپر. عمران خان بیچارے نے ایک بھی چیف نہیں لگایا. تو نواز شریف نے جب عاصم منیر کو چیف لگایا، اور وہ بھی جب سی جی ایس نے اپنی فائل بھیجی تھی، اس کے اندر تو اس کا تو نام ہی نہیں تھا عاصم منیر صاحب کا، اس میں تو ساحر شمشاد کا نام تھا، اس کے اندر تو اظہر کا نام تھا، ایک اور جنرل صاحب کا نام تھا، اس میں فیض کا نام تھا، جنرل فیض کا نام تھا. تو جب تو نواز شریف نے سیکنڈ ٹائم پریشر ڈلوا کے، اور پتہ نہیں ان کے پاس کیا پریشر تھا جنرل باجوہ کو پریشرائز کرنے کا، کہ جنرل باجوہ نے آلموسٹ لٹرلی روتے روتے اس وقت کے سی جی ایس جنرل اظہر کو فون کیا اور ان کو کہا کہ یہ سیکنڈ اس کی بھیجو. تو سیکنڈ، یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک سیکنڈ ٹائم فائل جو ہے وہ موو کی گئی ہو؟ لیکن جب جب جنرل نواز شریف نے جب اتنا زیادہ زور لگا کے عاصم منیر کو بنایا، تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک زبانی گڈ ول ہوگی؟ اس کے اندر راک سالڈ گارنٹیز ہوں گی، جو ویڈیو کی شکل میں ہو سکتی ہیں، جو باقاعدہ ایک کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہیں، اور ان میں کوئی ایکسٹرنل طاقتور تھرڈ پارٹی گارنٹر بھی ہو سکتی ہے برطانیہ کے اندر کی، اس ڈیل کے لیے جو جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان میں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ہیز گون آل دا وے. ہم سوچ نہیں ادروائز سکتے تھے کہ پاکستان آرمی کا کوئی چیف جو ہے، یا پاکستان آرمی ایک سیاسی جماعت و خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہ سب کچھ پاکستان میں کرے گی جو کہ کیا گیا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، میں مزید اس کے حوالے سے بات کروں گا اگلے اپنے ویلاگ کے اندر.